अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दास्तान इश्क मोहब्बत बहुत ही इमोशनल, रोमांटिक और बोल्ड नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। शानज़े एक्सप्रेस कर रही है अपना आज का बहजाद के साथ। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 20 की जानिब। खुशबू बेगम को ऐसा लगा उन्होंने कुछ गलत सुना। क्या बोला शाहजहां? तुमने फिर से कहो। जो हो गया उसे भूल जाओ। खुशबू खाला मौत के दहाने पे खड़ी हैं, हर एक से हाथ जोड़कर अपनी मौत को आसान करने की भीख मांग रही हैं। तो मैं क्या करूं इसमें? खुशबू बेगम ने यह बात इतने जोर से की कि पास बैठे चाय पीते बेहजाद के हाथ भी पल भर के लिए थम गए। बात समझने की कोशिश करो खुशबू, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये सब इतना आसान नहीं है, मगर कब तक, आखिर कब तक ऐसे रहोगी? किसी की बीवी हो तुम। मैं किसी की बीवी नहीं, सुना तुमने? शाहजहां, अभी उसी वक्त तुम यहाँ से चली जाओ। तुमसे किसी किस्म की बदतमीजी करना नहीं चाहती। खुशबू ये बोल के उठ के जाने लगी, जब शाहजहां बेगम ने न चाहते हुए भी वो बात कही जो कहना नहीं चाहती थी। हीर का तो सोचो, उससे तो पहले ही शाहजहां आगे की बोलती खुशबू एक बार फिर चीख पड़ी, जुबान संभालो अपनी शाहजहां, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी दोस्त हो। मेरी जुबान संभालने से तुम हकीकत नहीं बदल सकती खुशबू। शाहजहां ने भी उसके रूबरू उसी के अंदाज में कहा, अगर वहाज ने तुम्हारे साथ गलत किया तो तुम भी बराबर भी गुनाहगार हो। किस हक से अपनी ज़मीर से मुतमईन हो? तुमने एक औलाद से उसके माँ बाप की पहचान छुपाई और एक लड़की को सारी जिंदगी एक झूठे रिश्ते की बुनियाद पर पाला। उससे इतनी बड़ी हकीकत छुपाई कि तुम उसकी माँ हो और वहाज उसका बाप। तुम जानती नहीं खुशबू, अपने गुस्से में तुम हीर का कितना बड़ा नुकसान कर चुकी हो। तुम वहाज से नफरत करती हो, ना कि उसे तुम्हें इंतजार की सूली पे लटका के तुमसे अपना ताल्लुक जोड़ के तुम्हें धोखा दे के किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। तो खुशबू, जब हीर को पता चलेगा उसकी आने ही उसकी सगी माँ है, तो उसकी सगी माँ ने ही उसकी पहचान के सवालिया निशान बना दिया, तो तुम्हें क्या लगता है वो ये बर्दाश्त कर पाएगी? तुम्हें माफ़ कर पाएगी? ये इसमें इतना हौसला होगा कि वो तुम्हें इससे पहले प्यार करे? बचपन ही से उसके दिमाग में तुमने ये बात बिठा दी कि वो एक यतीम और मस्कीन है। जिस दिन ये बात वहाज को पता चलेगी ना खुशबू कि तुम उसकी औलाद का वजूद छुपाया है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि क्या करेगा वो। अभी तक तुमने उसे सिर्फ प्यार से फिर गिड़गिड़ाने वाला अंदाज देखा है, उसका गुस्सा नहीं देखा खुशबू। बहजाद जो इन सारी बातों में खामोश तमाशाई बना बैठा था, उसे अंदाज़ा हो रहा था कि बात की संगीनियत का, इसलिए वो बोल पड़ा, हीर अपने लिए हीर के साथ वाकया गलत किया खुशबू आपी, उसकी पहचान उससे छुपाई। वहाज भाई ने बेशक मेरी आपा से शादी की थी, मगर उन्होंने बहुत मजबूरी में ये फैसला लिया था। मेरी आपा उनकी बचपन की दोस्त थी, मगर उन्होंने भी वहाज भाई का साथ नहीं दिया और अपनी एक तरफा मोहब्बत की खातिर फूफो का साथ दिया और वहाज भाई की ज़िंदगी में शामिल होगी, मगर कभी आपकी जगह नहीं ले सकी। आज तुम दोनों को क्या हो गया है? यहाँ इस धोखेबाज इंसान की वकालत करने आए हो, मुझे पता है मैंने क्या कहा क्या नहीं किया। तुम दोनों ने मुझे मशवरा नहीं चाहिए और अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, इससे पहले कि हीर आ जाए। बेहतर यही है कि होगा कि चले जाओ यहाँ से तुम दोनों। वैसे भी मलका और बेहजाद, तुम दोनों का काम अब ख़त्म हो चुका। वाकई अब तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, बाकी के मामलात मैं खुद देख लूँगा। अब अचानक वहाज की आवाज़ सुन के बेहजाद और शाहजहां एकदम चौंके, जिसे देखकर भी खुशबू को अंदाज़ा नहीं था, जबकि खुशबू के अच्छे खासे औसान हता हो चुके थे। इन तीनों में से किसी एक को भी उम्मीद नहीं थी वहाज यहाँ आएगा। वहाज साहब को अंदाज़ा नहीं था कि आज उसके सामने इतना बड़ा सच आएगा। वो तो अपने तौर पे अपनी माँ की खातिर खुशबू से बात करने आए थे, अंदाज़ा नहीं था कि आज उन्हें ऐसा राज पता चलेगा जिसे शायद वो कभी वाकिफ ना होते, और अगर यहाँ आते तो आंखों में गुस्सा लिए अपनी मुठ्ठियों को पीछे वो इन तीनों की तरफ बढ़े, मगर निगाहें उनकी खुशबू की तरफ ही थी। शायद तुम दोनों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा। वहाज साहब के लहजे में कुछ ऐसा था कि शाहजहां बेगम और बेहजाद दोनों ही खामोशी से वहां से चले गए। इन दोनों के जाते ही वहाज साहब ने दरवाज़ा लॉक किया और खुशबू की तरफ बढ़ने लगे। खुशबू ने हिम्मत करके पूछा, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और दरवाज़ा क्यों लॉक किया आपने? मगर वहाज साहब ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। खुशबू एक एक करके अपने कदम उठाने लगी, मगर ज़्यादा देर तक वो काम कर नहीं पाई और दीवार के साथ लगी। वहाज साहब खुशबू के बेहद करीब थे। आज सालों बाद वो दोनों हालत में मौजूद थे। दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी। अचानक वहाज साहब ने खुशबू बेगम के बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े और दांत पीस के कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी औलाद को मुझसे छुपाने की? हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की पहचान, उसके माँ बाप का वजूद उससे छुपाने की? जवाब दो मुझे खुशबू, वैसे ही जैसे आपकी हिम्मत हुई मुझे इस्तेमाल करके धोखा देने की, समझे आप? खुशबू बेगम ने अपने बाल झटके से उनसे छुड़वा के उनको धक्का दिया और वो पीछे होके उनको दूर हो गई थी। जैसे ही उनको पीछे धक्का दिया और फिर सामने देखा तो वहाज साहब लड़खड़ा गए। वहाज साहब, आप
مجھ سے سوال نہیں کر سکتے۔ وہائی صاحب نے پھر آگے بڑھ کر خوشبو بیگم کا منہ دبوچتے ہوئے کہا، استعمال نہیں کیا تھا، حق لیا تھا تم سے، اپنا بھی، اور تمہاری مرضی کے ساتھ بیوی ہو تم میری۔ خوشبو بیگم دوبارہ اپنے آپ کو وہائی صاحب سے آزاد کروایا اور کہا، بیوی ہو نہیں تھی، کس رشتے کا تقاضا کرنے یہاں آئے ہیں آپ؟ ایک بار پھر خوشبو بیگم نے وہائی صاحب کو دھکا دیا، عورت سے حالی اپنا حق لینے کے لیے اسے بیوی نہیں بنایا جاتا، اور بھی بہت سے تقاضے ہوتے ہیں اس رشتے کے، میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں بہت مجبور تھا۔ وہائی صاحب کی بات پہ ایک دم خوشبو بیگم کا طنزیہ کہکا گونجا۔ انہوں نے وہائی صاحب کا گریبان پکڑ کے کہا، میں نہیں مانتی کہ ایک مرد مجبور ہو سکتا ہے، خاص کر جب وہ ہزار لوگوں کے درمیان کسی عورت کو اپنے نکاح میں لے چکا ہو، نکاح کے نام پر اس سے اپنا حق بھی لے چکا ہو۔ یہ کہہ کے خوشبو بیگم نے وہائی صاحب کا گریبان چھوڑا، کس کتاب میں لکھا ہے کہ مرد مجبور نہیں ہوتا؟ ایک بار پھر خوشبو بیگم کو وہائی صاحب اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ مرد کا کیا انسان نہیں ہوتا؟ اس کے ساتھ مسئلے نہیں ہوتے؟ حالی تم عورتوں کو ہی فیملی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، مانا کہ مرد کو اللہ نے عورت کا حاکم بنایا ہے، مگر یہی عورت ذات مرد کو مجبور کرتی ہے، کبھی ماں، کبھی بیٹی، کبھی بیوی، کبھی بہن بن کے۔ میں کتنا مجبور تھا اب میں تمہیں یہ نہیں بتاؤں گا، کان کھول کے سن لو، کل کی تاریخ میں تم میری بیٹی میرے گھر میں لے کر آؤ گی، کیسے لاؤ گی، کس طرح لاؤ گی، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ اب سے کس نے کہا وہ آپ کی بیٹی ہے؟ کیا پتا میں کسی اور کے ساتھ۔ ابھی خوشبو بیگم کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی اور وہائی صاحب اس کی طرف ایک دم سے ہاتھ اوپر اٹھایا اور پھر ہاتھ کی مٹھیاں پیچ لیں۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی، تم نے ایسی بات کی، اور تم ہوتی کون ہو ایسی بات کرنے والی؟ وہ میری ہی بیٹی ہے۔ وہائی صاحب نے انگلی اس کی گردن دبوچ لی۔ مجھے تم کنواری ہی ملی تھی اور اس کا اندازہ مجھے نکاح کی رات ہو گیا تھا۔ وہائی صاحب کی منہ میں اتنی بے باک بات سن کر خوشبو بیگم چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہائی صاحب نے ان کی گردن چھوڑی اور کہا، کل تک اگر تم نہ آئی تو مجھ سے کسی قسم کی کوئی امید مت رکھنا کہ میں اپنی بیٹی کو لے جانے کے لیے کوئی صحیح راہ اپناؤں گا۔ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئی تھی، تمہارا ریپ نہیں کیا تھا میں نے، جو تم نے اس سے میرا تو چھوڑو اپنا رشتہ بھی چھپایا، مجھے بھلے مار دیتی مگر خود کی پہچان تو نہ چھپاتی۔ کل کا دن ہے تمہارے پاس خوشبو بیگم، کل کی تاریخ میں مجھے میری بیٹی وہاج مینشن میں چاہیے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ بول کے وہائی صاحب گیٹ کھول کے چلے گئے اور ان کے جاتے ہی 5 منٹ کے بعد لائبہ اور ہیر نے قدم گھر میں رکھا۔ لائبہ وہائی صاحب کو گھر سے نکلتا ہوا دیکھ چکی تھی، مگر لائبہ نے یہ شکر کیا کہ ہیر کی نگاہیں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نیچے تھیں۔ عطرت کو جو خبر سننے کو ملی تھی اس خبر سے بھی اس کی اداسی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسے شدت سے بلاج کیا یاد آ رہی تھی اور ندا بیگم دادی بننے کی خبر سن کے واری جا رہی تھی عطرت کے، مگر وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کی اداسی۔ ندا بیگم نے شاہ جہاں کو بھی یہ خوشخبری سنانی چاہی، مگر ان کا نمبر بند آ رہا تھا۔ ندا بیگم رات میں عطرت کے لیے سوپ تیار کر رہی تھی، کیونکہ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، وہ اداس تھی۔ رات کے تقریباً 8 بج رہے تھے، مگر عجیب سا سناٹا ہو جاتا تھا ایئر فورس والوں کے گھروں کی طرف۔ عطرت کو اکثر ڈر لگتا تھا رات میں۔ ندا بیگم کچن میں سوپ بنانے میں مصروف تھی اور عطرت کھانا کھانے میں دوپہر میں بنا چکی تھی، اس لیے کوئی خاص کام بھی نہیں تھا۔ انہوں نے دعا کو بھی سرونٹ کوارٹر بھیج دیا تھا۔ کیا بنایا جا رہا ہے میری سویٹ ماما؟ ندا بیگم بلاج کی آواز پر ایک دم چونکی، اپنے سامنے بلاج کو دیکھ کر ایک دم اس سے لپٹ گئی اور بھیگی آواز سے کہنے لگی، ارے میرا بچہ آ گیا۔ ندا بیگم نے اسے ڈھیروں پیار کیا۔ کیا بنا رہی تھی آپ؟ عطرت کہاں ہے؟ دعا بھی نہیں دکھ رہی۔ ارے ایک دم اتنے سوال پہلے کچھ کہا تو لو، نہ جانے مشن میں کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ نہیں ماما، ابھی فریش ہوں گا پھر کھاؤں گا۔ اچھا اوپر جا رہے ہو تو عطرت کے لیے سوپ بھی لے جاؤ۔ سوپ کیوں؟ کیا ہوا عطرت کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ ہاں ٹھیک ہے، بس آج صبح سے ہی اس نے کچھ نہیں کھایا، بس تمہیں یاد کر کے اداس تھی۔ اب ڈاکٹر نے بولا ہے اس کا کافی دھیان رکھنے کو۔ یہ بات بولتے ہی ندا بیگم کے لب مسکرائے تھے۔ بلاج نے ناسمجھی کی حالت میں اپنی ماما کو دیکھا اور کہا، ابھی تو آپ نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے اور ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر نے اس کا دھیان رکھنے کو کہا ہے۔ ارے میرا بچہ اب تو پاپا بننے والا ہے، اس لیے عطرت کا کافی دھیان رکھنا ہے۔ ندا بیگم نے ایک بار پھر بلاج کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، اچھا مگر کیا کہا آپ نے ماما؟ بلاج پہلے تو بات نہیں سمجھا، پھر جب سمجھا تو شاکڈ انداز میں دوبارہ ندا بیگم سے پوچھا، ہاں میری جان تم پاپا بننے والے ہو؟ بلاج کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو گرنے لگے۔ اس نے ندا بیگم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، اب آپ دیکھیے 10 منٹ میں آپ کی بہو حشاش پشاش نیچے آئے گی، یہ سوپ بھی پیے گی۔ ہاں ہاں میں جانتی ہوں، تم آ گئے ہو نا، تمہیں دیکھتے ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی، جاؤ اس سے ملو۔ بلاج جلدی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔
اور ندا بیگم کو ان کے کمرے میں جوڑا اور تقریباً دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ بلاج بہت آہستہ سے اندر داخل ہوا تو عطرت اسے سامنے ہی نظر آئی، ریکنگ چہرے پر سوتی ہوئی۔ بلاج کے چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ آئی۔ وہ ہلکے ہلکے اس تک پہنچا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عطرت کو غور سے دیکھنے لگا۔ ڈیلے سے جوڑے میں کچھ بال نکل کے اس کے چہرے پہ بکھرے تھے، گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی۔ بلاج کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت گہری نیند سو رہی ہے۔ بلاج کی نظر اچانک اس کے سینے میں چپکے فریم کی طرف گئی جو الٹا ہو کے سینے سے چپکا پڑا تھا۔ بلاج نے بہت احتیاط سے وہ فریم اس سے الگ کیا تو اسے دیکھ کر اس کے لب ایک بار پھر مسکرائے تھے، کیونکہ وہ اس کی ہی پک تھی جو اس سے زیادہ اسے عطرت پہ دیکھ کے ٹوٹ کے پیار آیا۔ وہ اس کی ٹی شرٹ پہنے سو رہی تھی۔ بلاج نے اٹھ کے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور بہت آرام سے اپنی باہوں میں اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا۔ عطرت کو بہت آرام سے بیڈ پہ لٹا کے پہلے فریش ہونے چلا گیا۔ وہ فریش ہو کے باہر نکلا تو ابھی بھی عطرت اسی پوزیشن میں لیٹی تھی جس پوزیشن میں بلاج نے اسے بیڈ پہ لٹایا تھا۔ بلاج نے بال خشک کیا اور ادھر دھیرے سے عطرت کے بالکل پاس آیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ عطرت کے پیٹ پہ رکھا اور جھک کے وہاں اپنے لب رکھے۔ یہ عمل کرتے ہوئے بلاج کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھل ملانے لگے۔ اس نے بہت آرام سے عطرت کے دائیں بائیں اپنے ہاتھ رکھے اور جھک کر اس کے کھلے لبوں پہ اپنے لبوں پہ دبایا۔ بلاج کی دونوں کی اپنی تشنگی عطرت کے لبوں سے مٹانے لگا۔ کئی دنوں کی عطرت کو نیند میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا اور اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو بلاج کا چہرہ اسے دیکھا۔ وہ ایک دم اپنی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ عطرت نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو دیکھا بلاج کا چہرہ دیکھ کر ہی وہ رونے لگی۔ بلاج نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، عطرت جانتی ہو نا میری جان، میرا فرض بھی اپنی یہ حالت بنائی ہے اور اب تو جا کے غائب ہو گئے، ایک ٹیکس نہیں کیا اپنی حریت کا۔ عطرت کے ہلکے سے شکوے پہ بلاج نے دوبارہ اس کا چہرہ چوما اور کہا، ویسے غصے میں پوری باربی ڈال لگتی ہو۔ بلاج کے کہنے پہ عطرت نے گھورا اور اسے دیکھا اور شرما گئی۔ بلاج نے اس کی جھکی نظریں دیکھی تو کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میڈم عطرت اتنی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بلاج کے کہنے پہ عطرت اور زیادہ بلاش کرنے لگی جب بلاج نے دوبارہ اپنا ہاتھ عطرت کے پیٹ پر رکھا اور کہا، شکریہ میری جان مجھے دنیا کا سب سے حسین تحفہ دینے کے لیے۔ بلاج کے کہنے پر عطرت بلاج کے سینے میں چھپ گئی۔ بلاج نے بھی اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ دھیرے دھیرے ایک بار پھر اسے پیار کرنے لگا، کبھی اس کے لب چومتا اور کبھی اس کا ماتھا، کبھی جھک کے اس کے دل کے مقام پر اپنے ہونٹ رکھتا اور کبھی اس کے سینے میں چھپاتا۔ جب اچانک عطرت کو کچھ یاد آیا تو اس نے بلاج سے پوچھا، آپ نے کچھ کھایا؟ بلاج نے معصوم بچے کی طرح ہونٹ نکال کر نفی میں گردن ہلائی تو عطرت ہنسنے لگی، ہٹے میں کچھ لاؤں آپ کے لیے کھانے کو؟ نہیں تم بیٹھو میں لاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ بلاج یہ کہہ کر دوبارہ اس کا ماتھا اور کھانا لینے چلا گیا۔ اظہر صاحب بھی آ چکے تھے۔ خوشبو بیگم کے گھر سے نکلتے ہی اظہر صاحب کی کال وحاج صاحب کے پاس آئی اور انہوں نے اپنے آنے کی اطلاع دی۔ کھانا کھا کے وہ اظہر صاحب ٹیرس پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے جب اظہر صاحب نے نوٹ کیا کہ وحاج بہت چپ سا ہے۔ اظہر صاحب سمجھ رہے تھے کہ شاید حالہ کی بیماری کی وجہ سے وہ پریشان ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اظہر صاحب کے مائنڈ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، وحاج صاحب کے مائنڈ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا اور مگر ان کی آنکھیں کچھ اور ہی بیان کر رہی تھی۔ اظہر صاحب نے وحاج صاحب کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، کیا بات ہے وحاج، آج بہت زیادہ اپسٹ ہو؟ اظہر صاحب کا پوچھنا تھا کہ وحاج صاحب کی آنکھوں میں آنسو گرنے لگے۔ اظہر صاحب نے جب وحاج صاحب کو روتا دیکھ تو ایک دم پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا وحاج؟ حالہ کی وجہ سے اس نے مجھ سے میری بیٹی کو دور رکھا۔ اظہر بھائی وہ مجھ سے صرف مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ کون وحاج؟ کیا ہوا کچھ بتاؤ گے؟ اظہر صاحب کے پوچھنے پہ وحاج صاحب نے خوشبو کے گھر میں ہوئی ساری بات اظہر صاحب کو بتا دی۔ یہ سب سن کر اظہر صاحب کو کافی شاکڈ تھے۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ وحاج کہ عورت اگر ضد پہ اور غصے میں آ جائے تو اپنے ساتھ کچھ بھی تہس نہس کر دیتی ہے۔ شاہ جہاں نے بھلے مجھ سے قطع تعلق کیا تھا مگر میری بیٹیوں کو کبھی مجھ سے دور نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ صنم مجھ سے نہیں ملتی مگر خوشبو نے تو اپنی خود کی بیٹی کی پہچان ہی مٹا دی۔ میں اسے اس حرکت کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اظہر بھائی نہ کریں مجھے، وہ معاف کرتی رہے اور مجھ سے نفرت، مگر اب بس بہت ہوا۔ اگر کل وہ دوپہر تک یہاں نہیں لائی ہیر کو تو انجام کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ خوشبو اور ہیر کون ہے ڈیڈ؟ سائم کی آواز پہ وہ دونوں ایک دم چونکے اور سائم جو نمرہ کے کہنے پہ اظہر کو چھت پہ بلانے آیا تھا اپنے باپ کے منہ سے یہ نام سن کر ایک دم چونکا۔ میں نے کہا آپ سے خوشبو اور آپ ہی کے ہیر بی بی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کریں، مت چھپائیں ان سے، اب ان کی آنی نہیں ان کی ماں ہے۔ اس سے پہلے کہ لائبہ کچھ کہتی اور اچانک ٹوٹنے کی آواز ان دونوں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو ہیر بے ہوش پڑی تھی۔ ہیر نے جیسے ان دونوں کی باتیں سن لی ہوں اور وہ ایک دم سے اپنے حواس کھو بیٹھی اور بے ہوش ہوگی۔
جیسے ہی خوشبو نے پیچھے دیکھا تو ہیر فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ خوشبو تو چیختی ہوئی ہیر تک پہنچی۔ ہیر ہیر اٹھو ہیر، لائبہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے اور اس نے ڈور کے اپنا موبائل اٹھایا اور کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ ہاں لائبہ، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ شاہجہاں آپی، وہ ہیر بی بی۔ کیا ہوا ہیر کو؟ وہ پتہ نہیں، شاید انہوں نے ہماری باتیں کیا باتیں صحیح سے بتاؤ کیا ہوا؟ لائبہ نے کچھ دیر پہلے ہونے والی آپی اور خوشبو کی باتیں شاہجہاں کو بتا دیں اور ساتھ اپنا شک بھی ظاہر کیا کہ شاید ہیر نے اس کی باتیں سن لیں، اس لیے بے ہوش ہوگی۔ تم فکر نہ کرو لائبہ، ابھی آ رہی ہوں۔ شاہجہاں جو ابھی صنم کے ساتھ گھر پہنچی تھی، لائبہ کی کال پر دوبارہ ہڑبڑا کے گھر سے باہر نکلنے لگی۔ کیا ہوا ماما؟ آپ اتنی گھبرائی کیوں ہیں؟ کہاں جا رہی ہیں؟ صنم، کیا تم ایک فیور کر سکتی ہو میرے لیے؟ ہاں ماما بولو۔ بیٹا اسی وقت ہمیں ہیر کے گھر جانا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ مگر ماما کیسے؟ کیا ہوا؟ وہ سب تمہیں بعد میں بتاؤں گی۔ اچھا چلو جلدی، اب گاڑی تک پہنچنے میں چابی لے کر آئی۔ شاہجہاں بیگم نے گاڑی میں پہنچتے ہی بہزاد کو کال کرنی چاہیے مگر کچھ سوچ کر روکی۔ وہاں وحاج صاحب کو کال ملا دی۔ بیٹا تم نے شاید کچھ غلط آگے کی بات اس سے پہلے اظہر صاحب مکمل کرتے وحاج صاحب بول پڑے۔ نہیں اظہر بھائی، اب وقت آ گیا ہے کہ اسے اس راز سے واقف ہو جانا چاہیے۔ کون سا راز ڈیڈ؟ سائم نے ان کے روبرو کے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وحاج صاحب کچھ بولتے ان کے موبائل بجنے لگا۔ شاہجہاں کی بات سنتے ہی وحاج صاحب جے پاؤں ہاتھ پھولنے لگے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، میں آ رہا ہوں، 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ کیا ہوا وحاج؟ اظہر صاحب نے وحاج کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ کس کا فون تھا؟ وحاج صاحب نے بتایا کہ شاہجہاں آپی کا فون تھا اور ملکہ کی کال آئی تھی۔ اظہر بھائی لگتا ہے کہ آج قدرت کا کچھ اور ہی منظور ہے، مطلب آگے آ کے سمجھاتا ہوں، تم چلو سائے میرے ساتھ۔ عاشر، ہم ماما آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پوچھیں ماما، یہ بول کے عاشر ایک دم شانزے سے لپٹ گیا۔ آپ بابا سے بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے ڈر لگتا ہے ان سے، انہوں نے فاہرہ کو مارا تھا۔ کوئی پاپا بھلے اپنے بیٹے کو مارتا ہے، ہم انہیں دونوں محبت نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے وہ آج تک میرے ساتھ نہیں سوئے، آج تک مجھے پیار نہیں کیا۔ کیا مجھے لگتا ہے ایک دن وہ مجھے بھی؟ نہیں نہیں میری جان، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ کو کس نے سکھائی ہیں؟ ماما میرے سارے دوست مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سب یہی بولتے ہیں۔ بیٹا آپ کے پاپا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں بس انہیں جتانا نہیں آتا۔ دیکھنا ایک دن آپ خود بولو گے کہ آپ کے پاپا ورلڈ کے بیسٹ پاپا ہیں۔ چلو اب آپ سو جاؤ، ذرا پاپا کو کال کرو، ابھی تک نہیں آئے۔ اوکے ماما۔ شانزے نے کے کمرے میں جاتے ہی عاشر کے موبائل پہ کسی کی کال آنے لگی۔ عاشر نے اپنا چھپا ہوا موبائل نکالا اور ہلکی آواز میں کہا، ہیلو ماما۔ شانزے نے عاشر کی بات کو سوچا مگر دل میں نہیں لی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ جو حادثہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کا اتنا ری ایکشن تو بنتا ہے۔ شانزے نے کئی بار بہزاد کو کال ملائی مگر انہیں اٹھائی نہیں۔ وہ فریش ہو کے باہر نکلی اور ساؤنڈ سسٹم پہ گانا پلے کر خود ہی گنگنانے لگی اور بیڈ شیٹ صحیح کرنے لگی۔ دل یہ میرا تیرے دل سے جا جڑا ہے، رب سے جو تھا مانگا تو وہ صلہ ہے۔ شانزے اپنے مگن انداز میں کمرے میں چھوٹے موٹے کام کر رہی تھی، نائٹ ڈریس میں گیلے بال لیے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ بہزاد جو کہ کمرے میں داخل ہوا، شانزے کو دیکھ کر ایک دم سے وہ دروازے سے لا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہزاد نے اپنا کوٹ سائڈ میں رکھا اور پیچھے سے جا کے شانزے کو تھام کے ہو سے لگا لیا، مگر شانزے ڈری نہیں کیونکہ اسے پتہ تھا بہزاد مینشن میں ایک چڑیا بھی ہار نہیں مار سکتی بہزاد کی اجازت کے بنا۔ شانزے کے مسکراتے ہوئے مڑی اور بہزاد کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، اتنی دیر میں کال کر رہی تھی، آپ کو اٹھا کیوں نہیں رہے تھے؟ مگر بہزاد چپ رہا اور غور غور سے شانزے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہزاد اسے لے کر بیڈ پر بیٹھا اور اسے گود میں بٹھا کے اس کی کمر تھام کے کہا، مجھ پہ غصہ نہیں آتا تمہیں شانزے؟ کس بات پہ؟ یہ تمہاری مرضی کے بغیر تم سے نکاح کر لیا اور پھر ہم نہیں آیا تھا شروع میں، مگر اب نہیں، اب تو پیار آتا ہے آپ پر۔ شانزے کے کھلم کھلے اظہار پہ بہزاد کے لب کھل کر مسکرانے لگے۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں شانزے کے سمندر جیسی نیلی آنکھوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ بہزاد نے گود میں لیے بیڈ پر گر گیا اور اس کی آنکھوں کو چومتے ہوئے وہ اس کی گردن پہ اپنا پیار نچھاور کرنے لگا اور اس کے سارے بال اپنے ہاتھوں سے سنوارنے کے بعد بہزاد نے بہت مان سے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔ اتنے مان سے شانزے کے لب مسکرائے تھے کہ اس نے ابھی بھی بہزاد کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے۔ شانزے کی اس حرکت پہ بہزاد آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا۔ آپ رو رہے ہیں بہزاد؟ نہیں میری جان، بہزاد نے اپنی آنکھوں کو صاف کر کے کہا، آئی لو یو شانزے، آئی لو یو مور 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 مور۔ شانزے نے کہہ کر خود کو بہزاد کے لبوں کو چوما۔ بہزاد نے شانزے کی اس حرکت پر ایک آبرو اچکا کر اسے دیکھا کہ آج میں کچھ خواب تو نہیں دیکھ رہا۔ ایک دم سے شانزے کی اتنی محبت، وہ میرے اتنے قریب ہوگی میں سوچ ہی نہیں سکتا، اور دیوانہ وار اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ خوشبو اور لائبہ کی کوشش سے ہیر ہوش میں تو آ چکی تھے مگر اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ اتنی دیر میں صنم اور شاہجہاں بیگم بھی آ چکی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی مگر ہیر نے دروازہ نہیں کھولا۔
تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہاج اور سائم آئے۔ سائم نے جب صنم کو اپنے روبرو دیکھا تو اس کا دل پھر سے بے قابو ہونے لگا، جبکہ صنم نے اس پہ ایک نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ خوشبو کو دیکھ کر سائم اسے فوراً پہچان گیا۔ ہیر دروازہ کھولو پلیز، ہیر پلیز میری جان۔ خوشبو دیوانہ وار دروازہ بجانے لگی، مگر بے سود۔ وہاج کی حالت بھی کچھ ایسی تھی جو سائم کی سمجھ سے باہر تھی۔ جب سب کی کوششوں سے دروازہ نہیں کھولا تو سائم نے دروازہ توڑ کر سامنے کے منظر دیکھ کے خوشبو کے ساتھ ساتھ شاہ جہاں بھی چیخ نکلی۔ ہیر اپنے آپ کو پھانسی لگا رہی تھی، اگر 1-2 منٹ بھی دیر ہو جاتی دروازہ توڑنے میں تو شاید ہیر حرام موت مر جاتی۔ سائم نے آگے بڑھ کر اس کو نیچے اتارا اور وہ سائم سے خود کو چھڑوانے لگی۔ سائم نے جب ہیر کو دیکھا تو پھر شاکڈ ہوا، کیونکہ وہ زوبیان کی ہیر تھی۔ سائم سے جب وہ قابو میں نہیں آ رہی تو پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اس نے ایک گھومتا ہوا تھپڑ اسے دے مارا۔ ایک دم جیسے سناٹا چھا گیا۔ ہیر سائم کے ہاتھ کا تھپڑ کھا کر ایک دم سے سن ہو گئی۔ کچھ ایسا ہی حال سائم کا بھی تھا، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا ہاتھ کیسے اٹھا۔ ہیر میں بچی میری جان، مت کہیں مجھے بیٹی۔ ہیر خوشبو کے بولنے پر ایک دم چیخ پڑی، بتائیں مجھے حرام کی ہوں یا جب آپ نے مجھے پہچان چھپائی۔ ہیر کے ایسے جملے پر خوشبو ساکن رہ گئی، اور وہاج کا حال بھی کچھ ایسے ہی تھا۔ صنم سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی پر اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پہ سب کیا چل رہا ہے۔ بتائیں مجھے، کیا کوئی میرے ساتھ ایسا؟ اپنے ہیر نے تقریباً خوشبو کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اتنی ہی آپ کے لیے شرم کا باعث ہی تو مار دیتی مجھے دنیا میں آنے سے پہلے۔ بتائیں مجھے میرا کیا قصور تھا؟ گناہ آپ نے کیا اور گناہ نہیں کیا تھا تمہاری ماں نے نکاح کیا تھا مجھ سے 1000 لوگوں کے درمیان۔ وہاج صاحب کے بولنے پر سائم نے چونک کر اپنے باپ کو دیکھا، جبکہ خوشبو نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ السلام علیکم لسنرز۔